औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 दिसंबर 2022 बरोज़ जुमेरात, फसल नंबर 1 के मज़ीद 5 अशार हम्द के पढ़ेंगे। आज का शेर नंबर बनता है 5 और किताब के अंदर शेर का नंबर है 92। हुस्न न वसदा, हुस्न न वसदा, हुस्न न वसदा, विच चांदियां रंगां ते ना मोहताजे कदां, हुस्न अता बस सोहणे रब दी, जेड़ा देंदा विच बेहदां, हुस्न अता बस सोहणे रब दी, जेड़ा देंदा विच बेहदां। रंगा रंग कलर। मोहताज का पता है आपको बेकदा। बेकद यानी बगैर किसी नाप तोल के या बगैर किसी हिसाब के हुस्न अता बस सोने रब दी। हुस्न अता करना सोने रब की एक बात है, मेहरबानी है, उसकी अदा है, उसकी आदत है। जड़ा देंदा, जो देता है बेहदा, बहुत ज़्यादा देता है। पहले समझ लीजिए हुस्न कहते किसको हैं। हुस्न कहते किसको हैं। शायद हमने सफ़ेद रंग को हुस्न समझ लिया है, शायद हमने किसी बहुत ज़्यादा खूबसूरत आँखों वाले को हुस्न समझ लिया है, शायद हमने ज़्यादा दिलकश रंग को हुस्न समझ लिया है। सूफ़ी लोग इस चीज़ को हुस्न नहीं समझते। सूफ़ी लोग हुस्न उसे समझते हैं जिसके अंदर ऐसी अदाएँ हों, जिन अदाओं पर प्यार आकर इंसान के अंदर शहवत पैदा ना हो, शहवत पैदा ना हो, बल्कि उन अदाओं से उसके अंदर कारीगर की शान नजर आए। सोहनी सूरत ते आशक होना ए केड़ी दानाई, आशक बन तू उस सोने दा जिस ए शक्ल बनाई। मतलब ये कह रहे हैं मुकल्लम कि अल्लाह ताला की ज़ात जब किसी को हुस्न देती है तो हुस्न बेहिसाब होता है। देखो तारीख गवाह है। अगर हम हुस्न की तो बात करते तो दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अगर हम हुस्न की तो बात करते तो जो अजीम शान रखने वाले मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारी हज़रत बिलाल, उनका भी तो हुस्न है। वो हुस्न हजूर को भा गया, हजूर के दोस्तों को, सिद्दीक़ अकबर को भा गया, उमर फारूक को भा गया, इन अहबाब को भा गया और इस्लाम को भा गया। हुस्न इसे कहते हैं। आज ये तज्जिया कर लीजिए कि हुस्न की हकीकी तारीफ क्या है। अगर आप सफ़ेद रंग की बात करेंगे तो गोश दराज, जिसे गधा कहते हैं, वो भी तो सफ़ेद होता है, लेकिन ये हुस्न तो नहीं। हुस्न उस अदा को कहते हैं, उस कुव्वत को कहते हैं, उस सलाहियत को कहते हैं जिसके देखने से बंदे के अंदर ये दिल चाहे कि वो अल्लाह के महबूब के सदके अल्लाह के दीन से प्यार करे। तो इसका माने है हुस्न, और इसी को हुस्न कहते हैं। और जो रब है हुस्न जब देता है तो बेहदा, वो बहुत ज़्यादा दे देता है, वो बहुत ज़्यादा हुस्न दे देता है। चले एक हुस्न मजाजी की बात कर लेते हैं, एक हुस्न मजाजी की बात कर लेते हैं। रवायात में, तारीख़ में मैंने नहीं पढ़ा कि मुमताज़ का रंग गोरा था या काला था या सांवला था, लेकिन जब बादशाह शहंशाह शाहजहां ने उसके हाथों में 2 कबूतर पकड़ाए
जब फसल काट रही थी तो उसने कहा तुम ये मेरे 2 कबूतर पकड़ो, मैं कबूतर और है, मैं उसे पकड़ के लेके आता हूँ। वो तीसरे कबूतर की तरफ भाग के जाता है कबूतर पकड़ने के लिए। कबूतरबाज था ये बंदा, था बादशाह की औलाद। तो एक कबूतर ना नूरजहान के हाथ से निकल गया, उड़ गया। वो बड़ी मुश्किल से तीसरे कबूतर को पकड़ के जब लाया तो उसने कहा कि ये क्या कबूतर तो मैं तुम्हें 2 की दे के गया था, अभी तो तुम्हारे हाथ में 1 है, 1 किधर गया? उसने कहा उड़ गया। उसने कहा कैसे उड़ गया? कहा ऐसे उड़ गया। बस उस पर कुर्बान हो गया। उसकी वो अदा उसे इस कदर पसंद आ गई, उसे अपनी ज़िंदगी में ले आया, उसे अपनी ज़िंदगी का साथी बना लिया। फिर उसकी मोहब्बत में ताजमहल आगरा बनवाया। फिर आप देखते हैं, पढ़ते हैं, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ, फिर कितनी बार ये महल बनाया गया, तोड़ा गया, बनाया गया, तोड़ा गया, बनाया गया, तोड़ा गया। जो उसने ख्वाब में देखा था ना वो नहीं बन रहा था। आखिरकार वो बन गया जो उसने ख्वाब में देखा था। तो उसने कहा मिस्त्री को बुलाया जाए। मिस्त्री को बुलाया गया, बड़े एजाज़ व इकराम से नवाजा गया और उसके दोनों हाथ काट दिए। कहा मेरे हाथ क्यों काट दिए? कहा तुम्हारे हाथ इसलिए काटेंगे तुम मुस्तकबिल में ऐसी इमारत ना बनाओ, ये मोहब्बत की इमारत जो तुमने बनाई है, और तुम फिक्र ना करो तुम्हारे घर का तमाम तर खर्चा दरबार से जाएगा। तो ये भी एक हुस्न की झलक है। और जब किसी को अल्लाह हुस्न देता है, याद रखिए, अपने जहन में बिठा ले, हुस्न हमेशा अदाओं का नाम है, हुस्न रंग का नाम नहीं है, हुस्न कद काठ का नाम नहीं है। हुस्न हमेशा, बोले ना, हुस्न हमेशा अदाओं का नाम है, हुस्न हमेशा अदाओं का नाम है, हुस्न हमेशा अदाओं का नाम है। आगे शेर नंबर 133 है, और किताब के अंदर जो शेर है वो शेर नंबर 7 पढ़ रहे हैं हम। ठीक है जी, 7 पढ़ रहे हैं, 7 पढ़ रहे हैं, 6 पढ़े, 7 पढ़ रहे हैं, 6 अभी हुस्न, सॉरी मादरत, 6 पढ़ रहे हैं जी, मादरत। तो अब जनाब हम शेर नंबर 6 पढ़ रहे हैं जो किताब के अंदर किरतास दिल में इसका नंबर 133 है। अकल जे समझे, अकल जे समझे, ओ दाना फसली हिक विच कई समाए, रब बंदे नू कुल पहुंचावे, कोई गौर जरा फरमाए। दाना, बीज, सीड, जिससे फसल उगाई जाती है, फसली फसल का एक यानी एक विच अंदर समाए मौजूद है, पहुँचाए, उस तक लेके आए, उसको अदा करे, उस तक पहुँचाए, उस तक पहुँच जाए। गौर कोई फरमाए, गौर तवज्जो करे। अब ज़रा बात तवज्जो से सुनने वाली है। मुकल्लम ने देखा गंदम की कटाई हो रही थी, तो एक सिट्टा या बाली उठाई, उसको ऐसे अपने हाथ पे झाड़ा, उसके अंदर से एक दाना निकला, और इस एक दाने पर गौर किया तो जहन में बड़े ख्यालात, बड़े तसव्वुरात चले, तो फिर ये शेर बन गया। अब शेर सुनने कितना खूबसूरत शेर है। अकल जे समझे दाना फसली, ए बंदे अगर तुझ में अकल है तो जो फसल का जो एक दाना है, हिक विच कई समाए, एक दाने के अंदर कितने दाने समाए हुए हैं, उस एक दाने के अंदर कितने दाने समाए हुए हैं। रब बंदे नू कुल पहुँचाए, और अल्लाह ताला की ज़ात बंदे को सब कुछ पहुँचाती है, सब कुछ देती है। ये सिर्फ एक दाने के अंदर से निकलने वाले दाने नहीं, बल्कि हर फसल का फल, हर फल का हिस्सा, हर तरह की नबाताती ज़मीनी पैदावार अल्लाह ताला की ज़ात बंदे तक पहुँचाती है। और कुल पहुँचाए, सब पहुँचाए। गौर ज़रा कोई फरमाए। लोग गौर ही नहीं करते कि मेरे रब ने मेरे रिज़्क़ की कैसी कैसी तदाबीर की हुई हैं, मेरे रब ने मुझे रिज़्क़ पहुँचाने के कैसे कैसे नज़रियात बना रखे हैं,
کہ میں ایک گندم کے دانے کو دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ کل جب ہل چلایا جائے گا، اس دانے کو زمین میں بویا جائے گا، تو اس دانے کے اندر سے پورا سٹا برآمد ہوگا، اور اس کے اندر کتنے دانے ہوں گے، اور ان ایک ایک دانوں کے اندر پھر کتنے دانے ہوں گے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک دانے سے ایک بالی اور ایک بالیوں سے کئی بالیاں بناتا ہے۔ اس ایک دانے کے اندر کتنے دانے ہیں، ان میں کس کس کا رزق ہے۔ کوئی چڑیا لے جائے گی، کوئی جانور کھا جائے گا، کوئی انسان کھائے گا، کوئی کیڑا مکوڑا کھا جائے گا۔ اللہ نے کیسے رزق کی تدابیر بنائی ہوئی ہیں، انسان غور نہیں کرتا۔ اس ایک دانے پر اگر بندہ غور کر لینا تو بندے کو رب کی حکمت سمجھ آ جاتی ہے۔ پتر یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ بندے کو سوچ اور تدبر کی عادت پڑ جائے۔ جب بندے کو سوچ اور تدبر کی عادت پڑ جاتی ہے نا، تو ایسے ایسے حالات بن جاتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں رونما ہوتی ہیں کہ مظہر کائنات کے اندر جو فینومینا آف دا نیچر ہے، جو کائنات کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، ایک ایک چیز آپ کو کہتی ہے کہ آؤ مجھے دیکھو، میں تمہیں رب کے بارے میں بتاؤں گی۔ جب تم پانی پیو گے، پانی بولے گا آؤ پہلے میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے پیدا کرنے والے نے پیدا کیسے کیا۔ جب آپ کوئی بھٹا یعنی چھلی مکئی کھاؤ گے تو وہ بولے گی مجھے کھا تو رہے، لیکن سوچو مجھے میرے رب نے تم تک کیسے پہنچایا۔ اگر آپ کسی جانور کا گوشت کھا رہے ہیں، کسی جانور کا گوشت آپ کھا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے، آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیسی کیسی تدابیر کی ہوئی ہیں انسان تک رزق پہنچانے کی۔ تو امام غزالی نے اس بارے میں بڑی خوبصورت بات بولی ہے، بات غذا کی ہو رہی ہے نا۔ امام غزالی نے فرمایا ہے کہ یہ مندرجہ ذیل 8 طریقے انسان کی خوراک کے۔ اب دیکھیں آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی کہ میرے رب کا مجھ پر کتنا کرم ہے۔ وہ گندم کے دانے کی بات کر رہے ہو، آؤ امام غزالی کیا فرماتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسانی غذا کے یہ 7 بہت بڑے ذرائع ہیں۔ سوچو، تدبر کرو، غور کرو، اس کتاب کو، ان اشعار کو پڑھ چکنے کے بعد آٹومیٹکلی کائنات کی ہر چیز تمہیں مخاطب کرے گی، ہر چیز تم سے بات کرے گی۔ کہتے ہیں امام غزالی کہتے ہیں کہ ایک تو انسان جو بندہ میں آپ ہیں، ہماری جو خوراک کا جو سلسلہ، جو نظام اللہ نے بنایا وہ کیسا عجیب و غریب ہے۔ چلیں اب امام غزالی فرماتے ہیں کہ تم نے گیہوں تو دیکھ لیے، سارا دیکھ لیا، اب ایک اور حکمت دیکھو۔ انسان دنیا میں نہیں آیا، انسان دنیا میں نہیں آیا، اس سے پہلے یہ 8 ذرائع بتائیں، یہ 8 ذرائع بتائیں۔ ایک ذریعہ وہ ہے کہ جب انسان دنیا میں نہیں آیا تھا تو تب بھی کچھ کھایا کرتا تھا، وہ ذکر تھا اللہ کا، اس کھانے کا، اس خوراک کا تعلق روح کے ساتھ تھا۔ پھر دنیا میں جب وہ تولد ہونے لگا تو سب سے پہلی خوراک اس کا ماں کی ماہواری کا خون تھا۔ جب میاں بیوی آپس میں معانقہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، کائنات، دستور کائنات کے مطابق جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ان دونوں کے ملاپ سے ایک تخم، ایک بیج پیدا ہوتا ہے۔ اب اس بیج کو ادھر لے جاؤ اگر، تو یہ بھی تو ایک بیج ہے، یہ تخم بھی تو ایک بیج ہے، اور تخم کے معنی بیج ہی ہیں۔ دیکھو جی، سب سے پہلے وہ انسان ماں کی ماہواری کا خون کھاتا، ہم سب نے کھایا ہے، جو ہماری خوراک تھی، اور پھر ہم نے اس کے بعد دوسری خوراک ہم نے کھائی، وہ ماں کا دودھ پیا ہے، وہ ماں کا دودھ پیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں کھائیں، پھر ہم نے زمین پر چلنے والے حلال جانور کھائے، پھر پانی کے اندر تیرنے والی مچھلیاں کھائیں، حلال جانور، اور پھر آسمان پر بلندیوں پر اڑنے والے پاکیزہ ستھرے صاف پرندے کھائے، پھر ہم نے جانوروں کے اندر سے پیدا ہونے والی چیزیں یعنی دودھ اور انڈا یہ کھایا، اور پھر اس کے بعد ہم خود اگر ہم دیکھیں جو ہوا چل رہی ہے، یہ جو ہوا چل رہی ہے، اس ہوا کے اندر بھی غذا ہے، ہم اس ہوا سے بھی غذا کھاتے ہیں۔ تو بات غذا کی ہو رہی تھی، تو یہاں پر مکلم کہتے ہیں کہ اگر بندہ غور کرے تو رب کی کتنی تدابیر انسان تک رزق پہنچانے کی، کس کس ذریعے سے اللہ اپنے بندوں تک رزق پہنچاتا ہے، اور رب بندے نو کل پہنچائے۔ ایک گندم کے دانے کو دیکھ کے پریشان ہو رہے، تم نے تو سیب بھی کھانا ہے، تم نے انگور بھی تو کھانا ہے، تم نے انار بھی تو کھانا ہے، تم نے اور بہت ساری فصلیں، دالیں کھانی ہے، تم نے لال لوبیا کھانا ہے، تم نے چنے کھانے ہیں، تم نے اور بہت ساری جناس کھانی ہے۔ وہ ایک ایک دانے کی کہانی ہے، کس طرح دانوں کے اندر سے دانے پیدا ہو رہے ہیں اور پوری کائنات کے لوگوں کے لیے خوراک بن رہی ہے، اور نہ صرف تمام کائنات کے لوگوں کے لیے، تمام جاندار چیزوں کے لیے خوراک بن رہی ہے۔ تو تیسرا شعر 7واں شعر ہے،
کتاب کے اندر 134 نمبر ہے، اس کا شعر کا نمبر ہے 7۔ توحید یکتا، توحید یکتا، بس وجود خدائی، باقی سب پٹولے، وچ توحید اے رب اے وسدا، باقی مذہباں پھولے۔ توحید یکتا ایک، پٹولے، پٹولے یہ رنگ برنگے کپڑوں کے ٹکڑے، رنگ برنگے کپڑوں کے ٹکڑے، وچ توحیداں، توحید کے اندر رب ہے، وسدا ہے، رہتا ہے، رب ہے، باقی مذہباں، مذہب کی جمع ہے، باقی مذہباں پھولے۔ حضور یہ دیکھیے گا شعر کتاب کے اندر سے تھوڑی سی اس کے اندر امینڈمنٹ کی گئی ہے، ترتیب دی گئی ہے، آپ وہاں سے اس کو ملا لیجیے گا۔ ابھی جو تشریحات میں آ رہے ہیں آپ یہ شعر لکھیں، وہ سامنے ضرور رکھیں لکھنے کے لیے، لیکن تشریحات کے اشعار کو میں نے کچھ غلطیاں نکلی ہیں کتاب سے، میں نے ان کو مزید درستگی دی ہے، تو وہاں پر دین لکھا ہے، میں نے یہاں پر مذہبہ لکھا ہے۔ تو مذہب باقی جتنے مذہب ہیں وہ پھولے ہیں۔ پھولے کو مکلم شاعر یہ کہتا ہے جیسے آپ غبارہ سمجھ لو، آپ غبارہ سمجھ لو جو ہوا میں بھرا ہو تو رنگین نظر آتا ہے، لیکن جب اسے چوٹ لگائی جائے، پھٹ جائے، تو پھر اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ ایک یہ سمجھ لو۔ دوسرا پھولے کہتے ہیں چھالے کو۔ چھالا جب ہاتھ سے نکل آئے تو درد کرتا ہے، جب اس کو توڑ کے نکال دیا جائے، اس کے اندر سے جو رس ہے نکل جائے، بندے کے ہاتھ کے اندر نرمی آ جاتی ہے۔ تیسری چیز ہے پھولے، یہ اس چیز کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں اکثر فوجی استعمال کرتے ہیں دشمن پر وار کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا چھری نما چاقو ہوتا ہے جس کے ساتھ بڑے خطرناک قسم کے دندانے لگے ہوتے ہیں، جو دشمن کو مارا جاتا ہے، اور اس کو جب مارتے ہیں تب بھی وہ زخم دیتا ہے، جب کھینچتے ہیں پھر زخم کو بڑا کرتا ہے۔ تو یہ شعر ذرا غور سے سمجھنے والا ہے۔ اس میں مکلم کہتے ہیں توحید یکتا بس وجود خدائی۔ توحید کو اگر دیکھنا ہے، یکتائیت کو دیکھنا ہے، ایک کو دیکھنا ہے، واحدیت کو دیکھنا ہے، تو وہ صرف مذہب اسلام ہے، وہ خدا کی ذات ہے، وہ خدا کی ذات ہے، باقی سب پٹولے، باقی سب بے بنیاد مذہب ہیں، باقی سب بے بنیاد مذہب ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کا نہ تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس مذہب پر چل رہے ہیں، نہ اس مذہب کی کوئی حقیقت، کوئی حقانیت، کوئی بلندی معیار ان لوگوں کے لیے ہے، اور نہ ان لوگوں کے لیے جو اس مذہب کو چھوڑ کے مر جاتے ہیں۔ مذہب اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اس کے ماننے والوں کا تعلق دنیا میں تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد یہ تعلق اور پختہ ہو جاتا ہے، اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ توحید رب وسدا، توحید کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رب کی ذات ہے، باقی مذہب پھولے، باقی جو مذہب ہے وہ نقصان پہنچانے والے ہیں، وہ چھالے ہیں، اور وہ ان کے اندر وہ حقیقت نہیں ہے، وہ ان کے اندر بات نہیں ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں پر کسی لحاظ سے بھی مہربانی یا کرم کریں۔ کرم کی اگر ایک حد ہے تو مذہب اسلام ہے، دین اسلام ہے، دین حق ہے، تو جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں ان پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی ان کا تعلق پختہ رہتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا تعلق پختہ رہتا ہے۔ شعر نمبر 8 ترتیب کے مطابق فصل نمبر 1 حمد کا، اور کتاب میں شعر کا نمبر ہے 144، 144۔ بڑے غور سے سننے والا شعر ہے یہ۔ پھر رب کی شان بڑی گہرائی سے آ رہی ہے۔ رب آکے میں، رب آکے میں، بخشن والا ہے، کوئی کرم چا منگے، دیون والا آپ خدائے کرم
کوئی تے سنگے. رب آکھے، رب کہے میں ہی بخشنے والا، میں بخشنے والا ہوں. کرم چا منگے، کوئی مجھ سے رحم تو مانگے، مجھ سے مہربانی تو مانگے. دیون والا آپ خدا ہے، دینے والا خدا ہے، خود کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے نا میں ہر رات زمین آسمان پہ آ جاتا ہوں. ہے کوئی مجھے پکارنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ ہے کوئی سوال کرنے والا؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہے کوئی نوکری مانگنے والا؟ ہے کوئی اولاد مانگنے والا؟ ہے کوئی اپنے بچوں کا اچھا مستقبل مانگنے والا؟ ہے کوئی صحت کاملہ عاجلہ مانگنے والا؟ خدا کرم کوئی تے سنگے. سنگے کوئی سنبھالے تو صحیح، کوئی اس حقیقت کو سمجھے تو صحیح. سنگے کہتے ہیں سنگ کے معنی ہے دوستی، ساتھ چلنا، اور سنگے کے معنی ہے سنگے اپنانا، اس کو جان لینا، پہچان ہو جانا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں چھوٹا بچہ ہے جو ہیٹر سے واقف نہیں ہے، وہ کھیلتے کھیلتے اس کو دیکھتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن ابھی تک اس کو سنگا نہیں ہے. لیکن جب اس کو ہاتھ لگائے گا چل جائے گا، اب زندگی ساری سمجھ جائے گا. اس کے تحت شعور میں ایک بات آ گئی ہے، شعور سے تحت شعور میں بات آ گئی ہے. اب اس نے ایک تعلم حاصل کیا ہے کہ دوبارہ اس کو چھونا نہیں ہے، دوبارہ اس کو چھونا نہیں ہے. تو کوئی اس حقیقت کو مانے تو صحیح. اب وہ جب بڑا ہو جائے گا، تمہاری میری عمر کا ہو جائے گا، تو چھوٹے بچوں کو اس کے پاس نہیں جانے دے گا. یہ اس وقت کا سیکھا ہوا کام ہے. اللہ اکبر، کہ یہ جلا دیتا ہے ہاتھ کو. ٹھیک ہے. تو اب رب آنکھیں میں بخشنے والا، رب خود کہتا ہے میں بخشنے والا ہوں. ہے کوئی جو مجھ سے کرم مانگے؟ ہے کوئی مجھ سے کرم مانگے؟ میں دینے کے لیے ہوں، میرا دینا کام ہے. کوئی مانگے تو صحیح، مجھ سے مانگتے ہی نہیں ہے. دیون والا آپ خدا، دینے والا خدا کہتا ہے میں خود ہوں، میں خود ہوں دینے والا. جب میں خود دیتا ہوں تو میں دینے والا ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے دینا ہے. تو انسان تو اس بات کو سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے انسان چل تو کائنات کی چیزوں پہ غور کر. غور پہ آگے سمجھی، کوئی درخت اپنا پھل نہیں کھاتا، کوئی سمندر اپنا پانی نہیں پیتا، سورج روشنی اپنے لیے نہیں لے کے آتا، چاند یہ جو رات کی لو ہے یہ اپنے لیے لے کر نہیں آتا. تمام چیزوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور یہ تمام تر چیزیں اللہ کی ادائیں ہیں، اللہ کی ادائیں ہیں. روشنی ہے جی، آج دیکھو سردی آج شدید ہے، تو ابھی جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ منہ سے بولے نہ بولے لیکن اندر آواز ہے کہ مولا دھوپ چڑھا دے. تو دھوپ سے آپ کو سکون ملتا ہے. جتنے مرضی ہیٹر لگا لو، جتنے مرضی سینک والے بندوبست کر لو، تمہیں سکون نہیں ملے گا. ہر چیز اللہ دینے والا ہے، ہر چیز اللہ عطا کرنے والا ہے، ہر چیز اللہ فراہم کرنے والا ہے. اور وہ خود کہتا ہے کوئی مجھ سے کرم مانگے؟ میں دینا چاہتا ہوں، میں نوازنا چاہتا ہوں، میں فراہم کرنا چاہتا ہوں. ہے کوئی لینے والا؟ ہے کوئی اپنے لیے اچھا مستقبل مانگنے والا؟ دیکھو میرے بچوں، جس بندے کو صبح سویرے اٹھنے کی عادت ہو، صبح سویرے اللہ کا کرم بٹتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح سویرے جاگو، نماز پڑھو، اس کے نام کا ذکر کرو، تلاوت قرآن پاک کرو. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اگر کائنات کے نظام کو، تم پہلے کائنات کے نظام کو دیکھو تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہر کام کے شروع ہونے کا ویلا ہوتا ہے. بڑے بڑے دفاتر کو دیکھ لو، صبح سویرے سویپر آ کے جھاڑو دیتے ہیں، دھول اٹھتی ہے، کچہریاں کھلتی ہیں، دفاتر کھلتے ہیں، ہر چیز کھلتی ہے، چڑیا بولتی ہے، سورج اپنا چہرہ زمین کو دکھاتا ہے. یہ تمام تر چیزیں کسی کام کے آغاز کی نوید سنا رہی ہوتی ہے، کسی کام کو شروع ہونا ہے. نوائے وقت ہوتی ہے یہ، اس وقت کی آواز، نوا کہتے ہیں آواز کو. یہ اس وقت کی آواز ہوتی ہے کہ اے بندے دیکھ، کائنات کا تانا بانا چل پڑا ہے. تو جب سارے کام شروع ہو گئے تو اللہ کا کام بھی شروع ہے. اللہ بھی اپنے بندوں میں کرم بانٹنا شروع کر دیتا ہے. جسے صبح جاگنے کی عادت ہی نہ ہو، جسے صبح جاگنے کی عادت ہی نہ ہو، کہتے ہیں گھروں میں بکریاں پالو، یہ وہ جانور ہے جو صبح سویرے جاگتا ہے. تو جسے صبح جاگنے کی عادت ہی نہ ہو، اور رب کا کرم کیا پائے گا؟ رب کا کرم کیا پائے گا؟ تو اس لیے یہاں پر حکم ہے کہ صبح سویرے جاگو اور اللہ کے حکم کو مانگو، اللہ کے حکم کے مطابق اس سے مانگو، وہ تمہیں عطا کرے گا. شعر نمبر 9 ہے، اور کتاب کے اندر شعر نمبر 145 ہے. یہ بھی غور سے سننے والا شعر ہے. وچ بالش تاں بوٹے بہتے
اتے ون تولنے میوے وچ بالشتہ بوٹے بوتے اتے ون تولنے میوے فرق نہ رکھیا وچ زمیناں اتے لائے من چاہے تھیوے وچ بالشتہ، یہ جو آپ ایسے بالش لاتے ہیں، ایک بالش دو بالش، بالشتوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیڑ پودے لگا رکھے ہیں، ون تمنے عجیب قسم کے میوے ہیں، ان پہ عجیب قسم کے میوے ہیں، اور فرق نہ رکھیا وچ زمینہ، زمین میں کوئی فرق نہیں، ساری زمین ایک جیسی ہے، اتے لائے من چاہے تھیوے، اتے لائے من چاہے تھیوے، تھیوا پتر انگوٹھی کے نگینے کو بولتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کتنے رنگوں کے تھیوے ہوتے ہیں، سرخ بھی ہوتا ہے، انار سمجھ لو، پیلا بھی ہوتا ہے، یہ سیب سمجھ لو، سبز بھی ہوتا ہے، انگور سمجھ لو، ہے پتر، اس کے بعد سخت پیلا ہوتا ہے، اسے آپ کیلا سمجھ لو، اس کے بعد سبز ہرا دیکھ لو، مرجان کہتے ہیں جسے، اس کو دیکھ لو، یہ خوبصورت وہ فروٹ، وہ سرخ رنگ کا ملوک، اس کے بعد آپ دیکھ لو یہ جو تربوز ہے، یہ لاجورد کا رنگ ہے، سبز رنگ ہے، سبز ریڈش کلر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کتنا کرم ہے۔ تو ایک بابا جی گزرے ہیں دنیا میں، ان کا نام تھا شاہ بخت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو وہ تھیووں کے بڑے شوقین تھے، وہ تھیووں کے ان انگوٹھیوں کے بڑے شوقین تھے۔ ان کے پاس جب ان کا وصال ہوا تو ان کے گھر سے منوں کے حساب سے موتی تھیوے نکلے، اتنے زیادہ نکلے۔ تو جو ان کے زمانے کے ان کے ساتھ بیٹھنے والے مجاور تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے، تو بابا جی کہتے تھے میں نے کافی اپنی کوٹھڑی میں کافی انار رکھے ہوئے ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور کافی انگور ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو کہتے کہ بابا جی کہتے تھے کہ یہ رب کی شان ہے، یہ پتھر بھی رب کی شان ہے، یہ زمین سے نکلتے ہیں، یہ بھی رب کی شان ہے۔ اور یہاں پر مکرم کہتے ہیں کہ اس مثال کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں جی وچ بالشتہ، یعنی آپ ایسے ناپ لو نا اپنے ہاتھوں سے، فٹ 1.5 فٹ ناپ لو، 9 انچ ناپ لو، آپ دیکھ لو زمین ساری ایک طرح کی ہے، اس میں رنگ برنگے بوٹے لگے ہوئے ہیں، پیڑ لگے ہوئے ہیں، پودے لگے ہوئے ہیں، ان پر پیدا ہونے والے پھول اپنے رنگ والے، ان سے پیدا ہونے والے جو پھل ہیں وہ اپنے رنگ کے ہیں۔ اگر دیکھیں آپ درمیان میں آپ نے لگایا ہے پودا لگایا ہے سیب کا، درمیان میں پودا سیب کا ہے، اس طرف آپ نے لگا لیا انگور، اس طرف بھی آپ نے لگا لیا انگور، اس کے پیچھے بھی لگا لیا انگور، اس کے آگے بھی لگا لیا انگور، یعنی چاروں اطراف میں انگور ہے اور درمیان میں سیب ہے، لیکن دیکھو رب کی شان، سیب سے سیب ہی نکلے گا۔ اب یہ کہو کہ اگر زمین ایک جیسی ہے، انگور سے رابطے میں ہے، وہ انگور سے رابطے میں، درمیان میں ایپل ہے، سیب ہے، تو یہ آپس میں لنک ہے۔ اگر آپس میں لنک ہے چاروں طرف سے، تو سیب کے پودے پر انگور کیوں نہیں پیدا ہوا؟ یا آپ یہ سمجھ لیں کہ 20-25 پودے انگور کے درمیان میں ایک سیب کا ہے، آپ دیکھو گے سیب پر سیب ہی پیدا ہوگا، انگور پر انگور ہی پیدا ہوگا۔ یہ رب کی شان ہے، اور یہ رنگ برنگے تھیوے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کائنات پر بکھیر دیے ہیں، پھلوں کی شکل میں، پھولوں کی شکل میں۔ یہ رب کائنات نے زمین پر اپنی بزرگی کو، اپنی بادشاہی کو، اپنی اولوالعزم سلطنت کی بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے بندوں پر، انسانوں پر یہ بات وارد کی ہے کہ میں رب ہوں، جو چاہے کر سکتا ہوں، میں ہر طرح کی نشانی دکھا سکتا ہوں۔ اور پتر اس شعر سمیت جتنے بھی اشعار آپ آگے پڑھیں گے، جو 2500 سے اوپر کے اشعار ہیں، ایک چیز آپ ضرور دیکھو گے، ایمانداری سے بات کہہ رہا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اس کی بے حد مہربانیاں ہیں، ہم تو ادا ہی نہیں کر سکتے شکر کہ ہمیں الحمدللہ تلاوت قرآن مجید کرنے کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ توفیق دی ہے، اور ترجمے کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں۔ میرے بچوں حدیث پاک بھی آپ پڑھتے ہو، قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہو، یہ بھی آپ ماشاءاللہ، یہ صوفیزم پر ایک بہت بڑا مجموعہ ہے۔ حضرت صاحب میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے سیف الملوک، اس کا ترجمہ ہے یہ اس کتاب کا ترجمہ ہے، ہر شعر کا ترجمہ ہے۔ آپ یہ پڑھ رہے ہو، تو پھر جب اتنا کچھ آپ پڑھو گے تو رب کعبہ کی ذات بزرگی آپ کو لپک لپک کے بولے گی کہ ہاں خدا ہے۔ کہتے ہیں جب کچھ نظر نہیں آتا تو خدا نظر آتا ہے۔
جب کچھ نظر نہیں آتا تو خدا نظر آتا ہے. تو ہم نے خدا کو دیکھنا ہے. یہ جتنی بھی جد و جہد کی جا رہی ہے، جتنی بھی مشقت کی جا رہی ہے، ہم نے خدا کو دیکھنا ہے، ہم نے خدا تک پہنچنا ہے. کیونکہ خدا تبھی نظر آتا ہے جب کچھ بھی نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھا آج کا ہمارا درس. وما توفیق الا باللہ. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.